नहीं लगा, तरन नहीं लगा, एनी छेती मरण नहीं लगा। डुब रहा वां तरन नहीं लगा, एनी छेती मरण नहीं लगा। मैं जीवन का हानी हाँ, मौते तेथों डर नहीं लगा। मैं जीवन का हानी हाँ, मौते तेथों डर नहीं लगा। ते जिन्हें दुनिया दोज़ख कीती, जिन्हें दुनिया दोज़ख कीती, जनती पैर और धर नहीं लगा। जिन्हें दुनिया दोज़ख कीती, जनती पैर और धर नहीं लगा। मैं अपना मुर्शद आप, मैं अपना मुर्शद आप, किसी का पानी भर नहीं लगा। मैं अपना मुर्शद आप, किसी का पानी भर नहीं लगा। ते मेरे हाथ ने बचे हुए ऐ शायद समझेंगे गल इवेंट के बारे में भी कि मेरे हाथ ने बचे हुए मैं तो ये जंग हरा नहीं लगा। मेरे हाथ ने बचे हुए मैं तो ये जंग हरा नहीं लगा। डुब रहा वां तरन नहीं लगा, एनी छेती मर नहीं लगा। मैं जीवन दा हानी हाँ, मोते तेथों डर नहीं लगा। भला ऐसे बागियाना ख्यालात को कैसे गवारा किया जा सकता है? आवाज़ उठाने वालों को उठाना पड़ता है ताकि खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम रहे। तरक्की पसंद शायर, मुसन्निफ़, फ़िल्म मेकर और सहाफ़ी मुदस्सिर महमूद नारू, जिसको अभी आपने शेर पढ़ते हुए सुना, उसे भी उठा लिया गया और उसकी अहलिया जो अपने शोहर की रिहाई और बाजियाबी के लिए कम से कम 2.5 साल से तगोदो कर रही थी, वो भी हिम्मत हार गई। वो भी हार्ट अटैक से कहा जा रहा है कि उसकी मौत वाक़ई हो गई और उसको ज़िंदगी से रिहाई मिल गई। अब इनका बेटा 3 साला बेटा सचल, जब उसके बाप को उठाया गया, जबरी तौर पर लापता किया गया, तो वो 6 माह का था। मैं आज सचल से मुखातिब हूँ, जिसमें मुझे अपने बेटे बहरोज़ का अक्स दिखाई देता है। और यूँ भी मुदस्सिर महमूद नारू और मेरी अगरचे कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई शनासाई नहीं है मेरी उससे, लेकिन हम में कई कदरें मुश्तरक हैं। वो भी मेरी तरह 1984 में पैदा हुआ, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर लाहौर आया। यहाँ पे मुख्तलिफ जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काम किया, पीटीवी समेत कई टीवी चैनल्स में काम किया। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने लगा। मज़दूरों के हवाले से उसने उनके मसाइल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, लज़्ज़त संग के नाम से, अपना स्टूडियो बना लिया। इस दौरान उसकी मुलाकात शायरा सदफ़ चुग़ताई से हुई और उन दोनों की शादी हो गई। बड़ी हंसी खुशी ये लोग रह रहे थे। अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा जो चंद माह का था, लेकिन मुदस्सिर महमूद नारू के जो बाग़ियाना ख़यालात थे, जमहूरियत के हवाले से उसकी जो राय थी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के हवाले से जो उसकी सोच थी, जो उसकी फ़िक्र थी, वही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा थी। ये दोनों ईद से पहले कागान सैर व तफरीह की गर्ज से गए। दरियाए किनार किनारे ये बैठे बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे कि इस दौरान मुदस्सिर महमूद नारू ने कहा कि वो पगडंडी सी जा रही थी कि मैं इस पर जाता हूँ और ज़रा घूम के आता हूँ। सदफ़ चुग़ताई ने समझा कि शायद कोई डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कोई लोकेशन ढूंढ रहे हैं। तो कागान का ये इलाका है, दरियाए किनार किनारे पगडंडी पे मुदस्सिर महमूद नारू गया। ये बात है अगस्त 2018 की।
اور پھر وہ واپس نہیں آیا۔ اس کی بیوی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی رہی، لوگوں سے پوچھتی رہی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس راستے پہ جاتے ہوئے اسے دیکھا گیا ہے۔ مقامی تھانے میں اطلاع دی گئی تو نہایت انہوں نے مشکوک انداز ظاہر کیا، ایسا یہ لگتا تھا کہ شاید انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں کیا واردات ہوئی ہے۔ انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ مدثر محمود نارو کی اہلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ تک کہا گیا کہ تم نے خود اسے غائب کیا ہے۔ جیسے بالعموم کیا جاتا ہے کہ جو مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہوا ہوتا ہے، انہیں پہ ہی الزام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دیش کی روایت ہے، یہ ہمارے ملک کا چلن ہے۔ تو صدف چغتائی کو دباؤ میں لانے کے لیے اسی پہ ہی الزام جو ہے وہ دھر دیا گیا۔ خاصی تگ و دو کے بعد اور خاصا جب دباؤ بڑھا تو اکتوبر 2018 میں جا کے کافی عرصے بعد جو ہے FIR درج ہوئی مدثر محمود نارو کے لاپتہ ہونے کی، اور پھر جو لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن ہے اس نے درخواست قبول کی۔ لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے وہاں مدثر محمود نارو کی گمشدگی کے حوالے سے 30 نومبر 2018 کو پہلی بار سماعت ہوئی، اور اس کے بعد سے پھر لاپتہ افراد کمیشن کو فرصت میسر نہیں آئی، کیونکہ جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، وہی لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے اس کے سربراہ ہیں۔ انہیں اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، سر تپاؤں پیار کرنے کی بات تو آپ کو یاد ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ان کی بے پناہ مصروفیات ہیں۔ کس پہ کون سا کیس بنانا ہے، کس اپوزیشن رہنما کو کس طرح سے نکیل ڈالنی ہے، کون کتنے مسائل جو ہیں وہ پیدا کر رہا ہے، جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حقیقی اور اصل آقا ہیں ان کے لیے، اور اس کو کس طرح سے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے اور شکنجے میں اسے جکڑنا ہے تاکہ وہ ان کے آقا جو ہیں ان کو تنگ نہ کر سکے۔ بہت سے کام ہوتے ہیں، تو وہ دوبارہ لاپتہ افراد کمیشن میں اس معاملے کی سماعت جو ہے وہ نہ اس کی۔ صدف چغتائی اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کے وہ احتجاجی مظاہروں میں اس نے جانا شروع کر دیا، پلے کارڈ اٹھا کے۔ جو صدف چغتائی ہیں انہوں نے پلے کارڈ اٹھایا ہوتا بعض مناظر میں، اور جو مدثر محمود نارو کی والدہ ہیں یعنی صدف چغتائی کی ساس، انہوں نے وہ پرام پکڑی ہوتی ہے جس میں معصوم سا بچہ سچل اس میں بیٹھا ہوتا۔ اسے شاید معلوم بھی نہ تھا کہ اس کی ماں کس صدمے سے گزر رہی ہے، کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ دوچار ہے۔ اسے تو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ سویلین بالادستی کس چڑیا کا نام ہے، جمہوریت کسے کہتے ہیں، ریاست کیا ہوتی ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی عمر میں اس پہ اتنی بڑی قیامت جو ہے وہ گزر گئی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 2 روز پہلے یعنی 8 مئی 2021 کو ہفتے کے دن صدف چغتائی جو ہیں وہ اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب پاکستان میں سارے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد صدف چغتائی امید ہار بیٹھی تو انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی رجوع کیا اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے، اور 20 مئی 2021 کو اقوام متحدہ کے جو کمشنر ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کے سامنے پیش ہونا تھا صدف چغتائی نے۔ اس سے چند روز پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بتایا گیا ہے کہ صدف چغتائی کی جو موت ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی۔ اس رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان ظالموں کا کہ جنہوں نے صدف چغتائی کے دل پہ اتنا دباؤ بڑھا دیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ صدف چغتائی کے دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا۔ ان ظالموں کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف یہی بتایا گیا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مری۔ اور وہ تصویر آپ نے شاید دیکھی ہو
جس میں صدف چغتائی جو ہے وہ منو مٹی تلے جا کے سوئی ہے، وہ صدف چغتائی کی قبر نہیں ہے، وہ ہمارے نظام انصاف کی، ہمارے دستور کی قبر ہے جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا، میری یہ آج کا جو ولاگ ہے سچل کے نام ہے۔ میں اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے سچل سے مخاطب ہوں، اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بات کرنے کے قابل تو نہیں ہیں ہم، کیونکہ جب بھی سچل کا خیال آتا ہے، اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو شرمندگی ڈیرے ڈال دیتی ہے، اور یہ احساس کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے کہ ہم زندہ لاشیں ہیں۔ اگر ہم جیتے جاگتے انسان ہوتے، ہمارے سینے میں دل دھڑک رہا ہوتا تو ہم نے آواز اٹھائی ہوتی، ہم نے مدثر نارو کے لیے کچھ کیا ہوتا، کیونکہ زندہ معاشروں میں اس طرح کا سلوک جو ہے وہ معصوم بچوں سے نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے سچل، تم آپ دیدہ نہ ہو، یہ دنیا ہمیشہ کمزور پہ ستم ڈھاتی ہے، اور معصوم بچے سے بڑھ کے کون کمزور اور ناتواں ہو سکتا ہے؟ تم پہ بھی اگر ستم ڈھایا ہے اس ریاست نے، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس پہ آپ دیدہ نہ ہو۔ میرے بیٹے سچل، خدا کرے تجھے کسی نے ابھی تک یہ نہ بتایا ہو کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور اگر کسی نے تمہیں بتا ہی دیا ہے تو یہ بھی اسے سمجھا دینا چاہیے کہ ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہ ایک شفاف ستیلی ماں ہے، ایسی ماں جو اپنے بچوں کو ہی کاٹ کھاتی ہے، اپنے بچوں کو مار ڈالتی ہے۔ یہ ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے گونگے اور بہرے ہوں، یہ ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کوئی بات نہ پوچھیں، کوئی سوال نہ کریں، اور جو بچہ سوال کرنے کی جسارت کرتا ہے اسے یہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی ہے۔ جو بچہ کچھ پوچھنے کی گستاخی کرتا ہے، یہ سوتیلی ماں، یہ شفاف ماں اسے مار ڈالتی ہے، یہ اس کا گلا دبا دیتی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی ہے، اور کبھی تو اس کی موت کو حادثاتی رنگ دے کر ایسے گستاخ بچوں سے نجات حاصل کر لیتی ہے، یا پھر انہیں اٹھا کر کسی ایسے عقوبت خانے میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے ان کی کوئی خبر نہیں آتی۔ ہم اس ریاست میں رہتے ہیں، ہماری جو ماں ہے وہ سوتیلی ماں ہے، شفاف ماں ہے، جس کے سینے میں دل نہیں ہے، جس کے سینے میں جذبات نہیں ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میرے بچے سچل، تم اکیلے نہیں ہو، تم جیسے سینکڑوں بچے اپنے والد کی راہ تک رہے ہیں، تم جیسے سینکڑوں ایسے بچے ہیں جن کے والد تمہارے باپ مدثر محمود نارو کی طرح لاپتہ ہیں، جن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، اور ہم مجبور ہیں، ہم سے مراد ہم صحافی، کہ ہمیں یہ ریاست بتاتی ہے کہ کوئی فرد لاپتہ نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہے، گویا مائیں مرتی رہیں، باپ لاپتہ ہوتے رہے، سچل جیسے بچے جو ہیں وہ قیامت سے گزرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ملک بدنام نہ ہو، ریاست پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اور آخری بات میرے بیٹے سچل، جتنا احتجاج ہوا ہے، تھوڑا بہت آواز اٹھی ہے، تمہاری والدہ کی وفات سے جو ارتعاش پیدا ہوا ہے اس گہرے سکوت میں، اور یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں کچھ حرکت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اب تمہارے باپ مدثر محمود نارو کو رہا کر دیا جائے۔
جب تمہارا باپ رہا ہو گیا ہے اور تم اس کے گلے لگ کے رو تو اس سے یہ مت پوچھنا کہ بابا تم کہاں گئے تھے، بابا تمہیں کون لے گیا تھا، کیونکہ اگر تمہارے بابا نے یہ بتا دیا کہ اسے کس نے اٹھایا تھا، اسے کس نے لاپتہ کیا تھا، تو شاید تمہیں پھر سے جدائی کا غم برداشت کرنا پڑ جائے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ستیلی ماں ہے، شفاق ماں ہے، جسے اپنے بچوں سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کہتے ہیں کہ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مظلوموں کی آہ تو عرش تک جاتی ہے۔ تمہاری تو شاید عرش والے نے بھی نہیں سنی۔ باپ کو زمینی خداؤں نے لاپتہ کیا اور ماں کو عرش والے نے چھین لیا۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہمیں حوصلہ ملے آواز اٹھانے کا، کھڑے ہونے کا، اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کا۔ اپنے معاشرے میں جو لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں، جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آئین کی بات کرتے ہیں، جو لوگ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ میسر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند نہیں آیا تو اس کو بالکل شیئر نہ کیجیے اور بالکل سبسکرائب نہ کیجیے میرا چینل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔